बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूँ वसीम मंशा डोगर और आज मैं अपने सामीन के लिए एक यूनिक किस्म का टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें से हम सब किसी ना किसी वक्त ज़िंदगी के किसी ना किसी हिस्से में इसमें से ज़रूर गुज़रते हैं। तो इसके मुतल्लक बहुत सारी अहादीस और अल्लाह ताला ने कुरान फुरकान मजीद में भी फरमाया है असद के बारे में। जिस तरह आप ऐसे समझ लें कि ये झूठ से मिलती जुलती बीमारी है और ये एक रूहानी बीमारी है, जिसको मैं टॉपिक बनाने जा रहा हूँ, और वो टॉपिक है हसद। तो हसद के बारे में सूरतुल फलक में अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और मैं पनाह मांगता हूँ हसद करने वाले की शर से जब वो हसद करे। इसी तरह मैं एक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी पैगंबर आकाए दो जहान, उनकी एक अहादीस कोड करना चाहूँगा कि हसद किसी इंसान के दिल में ईमान और हसद एक वक्त में नहीं हो सकते। यानी कि अगर एक इंसान के अंदर ईमान है और साथ में हसद भी है तो ये नहीं हो सकता, या हसद होगा या ईमान होगा। तो इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक और अहादीस में कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग ईंधन को खा जाती है। तो मैं इस टॉपिक पर, इस बड़े हसास टॉपिक पर हम ये तो जान जाते हैं कि जी फ़लाँ लोग हमारे साथ हसद करते हैं, लेकिन हमने कभी ये सोचा कि हम भी इस प्रोसेस से गुज़र सकते हैं। तो हसद एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है कि ये एक ऐसी बीमारी है, बीमारी मतलब ये दिल की बीमारी, और ये दिल वो वाला दिल नहीं, मतलब ये इंसान की रूह के साथ इसका ताल्लुक है। और इंसान अपने बचपन में इस एक्सपीरियंस से गुज़र चुका होता है। मैं आपको बता देता हूँ, और आप यकीनन मेरी बात पर आप कुछ दोस्त इत्तेफाक भी करेंगे कि जब एक फैमिली में या एक घर में एक बच्चा पैदा होता है और उसके बाद दूसरा बच्चा पैदा हो जाता है, तो जो लाड, जो प्यार, जो मोहब्बत, जो मतलब वालदैन या नानक दादक जो पहले वाले बच्चे से कर रहे होते हैं, जब दूसरा बच्चा आता है तो पहले वाले बच्चे को वो सब कुछ कम हो जाता है और दूसरे आने वाले बच्चे से ज़्यादा हो जाता है। तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि इसको, दूसरे आने वाले बच्चे को पहले वाले बड़े बच्चे से बचाओ, ये इसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो शायद आप मेरी बात को समझ गए होंगे। ये तब से हसद शुरू हो जाता है। तो जनाबे वाला हसद जो है, फर्ज कर ले मैं हूँ, कोई भी है, वो ये नहीं होता कि हसद जी दूसरों से होता है, हसद परायों से होता है, या हसद सिर्फ अपनों से होता है। हसद किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे, किसी दूसरे बंदे से हो सकता है। और इसकी डेफिनेशन ये है कि आपका जानने वाला, आपका दूर का या आपका करीब का रिश्तेदार जब ये समझे कि आप उससे ज़्यादा कामयाब हो चुके हैं और आगे निकल चुके हैं, हालांकि कामयाबी की मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं, लेकिन जब ये जो हालत हसद है ये उस वक्त आती है जब कोई ये समझे कि आप उससे आगे निकल चुके हैं और कामयाब हो चुके हैं, तो फिर वो बंदा और मैं एक और बता दूं, इसमें ये भी फैक्ट्स एंड फिगर नहीं होते कि हसद किस बात पर हो जाए। हसद इंसान की जूती अच्छी किसी को लग जाए उस पर हो सकता है, इंसान के कपड़ों पर हो सकता है, छोटी छोटी बातों पर हो सकता है। अगर कोई नई बाइक ले आए तो शायद आपका कोई हसद करने वाला कहे कि अल्लाह करे ये तो किसी नहर में गिर जाए। मतलब ये बड़ी अजीब सी आदत है जो हम में पाई जाती है। तो जिसको कभी कभी हसद होता है, मतलब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान और हसद एक वक्त
ایک مومن میں نہیں ہو سکتے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ جھوٹ، جس طرح جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، تو یہ بھی بہت ساری برائیوں کی جڑ میں سے، چونکہ جھوٹ سے نفرت جنم لیتی ہے، جھوٹ سے آپ کسی پر الزام لگا سکتے ہیں، وہ چھوٹا الزام بھی ہو سکتا ہے، وہ سنگین ترین الزام بھی ہو سکتا ہے۔ جھوٹ سے آپ کسی کے خلاف میڈیا چلا سکتے ہیں، چھوٹے موٹے لیول پر یا بہت لیول پر، یا حسد کی، شدید حسد کی وجہ سے آپ کسی دوسرے کو جس سے آپ حسد کر رہے ہیں، آپ اس کو جان سے مارنے کی کوشش کر یا کروا سکتے ہیں۔ تو یہ اتنے بڑے فیکٹس ہیں حسد کے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے، ہاں اگر کسی میں کبھی کبھار آتا ہے تو اس کو اس سے بچنے کا بہت آسان حل ہے، لیکن بہت مشکل حل ہے۔ وہ کیوں کہ انسان اپنے نفس پر جب قابو پا لے اور انسان یہ سوچے کہ جو کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے وہ بھی یونیک ہے۔ جب انسان کسی دوسرے سے حسد کرنے لگے تو وہ اپنی زیرو لائن سے شروع ہو جائے۔ زیرو لائن سے مراد جہاں سے اس نے آغاز کیا اور جہاں آج ہے، تو وہ ضرور سمجھے گا کہ جو کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے وہ بھی کوئی کسی سے کم نہیں ہے۔ البتہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ دوسروں، نا پنجابی دی کہاوت ہے، پرائی مجھ دا وانا وڈا ہوندا ہے، کوئی اس طرح دی گل ہے۔ مطلب آپ اپنی بھینس کو جب دو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کسی دوسرے کی بھینس جو ہوتی ہے اس کا آپ کو دودھ بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے، تو یہ اسی لیے یہ پنجابی کی کہاوت بنی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکر بجا لانا اور اس حسد کے جرثومے سے بچنا۔ اور اب اس سے کیسے بچا جائے، میں نے احادیث سے بھی، قرآن مجید کی آیت سے بھی اس کی شدت اور اس کی اہمیت اور افادیت کو اپنی جگہ پر آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو سر میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ کو لگے اس کی یہ جو ہے نا لیول، حسد کا جو لیول ہے یہ بہت خطرناک ہے، کہ جب آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو مجھے ہو رہا ہے یہ کیا ہے اور اس کا لیول کیا ہے، یہ کیفیت کیا ہے، تو پھر ایسے موقع پر آپ کوئی مرشد پکڑیں۔ مطلب مرشد سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ طویل دھاگے والا مرشد، مطلب کوئی پڑھا لکھا، کوئی اللہ کا نیک بندہ، یا جس کو عبور حاصل ہو، علم پر فوقیت حاصل ہو اور وہ معاشرے میں اچھا جانا جاتا ہو، تو یقیناً اس سے آپ کچھ پوائنٹس لیں اور ان کو فالو کریں۔ دیکھیں، کامیاب کوئی ہو رہا ہے، سکسیس کسی کو مل رہی ہے، میں اگر کسی سے حسد کر رہا ہوں تو وہ جو اس کی کامیابی ہے اور اس کی جو لیول ہے یا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، تو یہ تو شرک کے زمرے میں بھی چلا جاتا ہے۔ یعنی کہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونا حسد ہے۔ یعنی جو اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس کا شکر ادا نہ کروں، اور جو اللہ نے دوسرے کو جس سے میں حسد کر رہا ہوں اس کو دیا ہے میں اس کو اہمیت دینے لگوں، اور اس وجہ سے اس کی برائیاں کرنے لگوں، اس کے خلاف میڈیا چلانے لگوں، اس کو قتل کرنے تک چلا جاؤں۔ دیکھیں، محبت، پیار اور حسد یہ دو ایسے ایموشنز ہیں جس پر زمانہ قدیم میں یا ہسٹری میں آپ جائیں تو یہ دو ایموشنز ہیں جس پر بہت بڑی بڑی جنگیں بھی ہوئی ہیں۔ اور آپ ایسے دیکھیں، شاہ جہاں نے تاج محل بنوا دیا پیار میں۔ مطلب پیار ایک ایسا ایموشن ہے انسان کو اندھا بنا دیتا ہے، ایسے ہی حسد ہے جو انسان کو اندھا بنا دیتا ہے۔ اور اللہ کی جو تقسیم ہے، جو اللہ نے تقسیم کی ہے ہمارے درمیان، تو اس میں بھائی جو اللہ تعالیٰ جو کسی کو بھی دیتا ہے تو وہ تو ایک اللہ کا اور وہ اس انسان کا معاملہ ہے۔
آپ میں بلا وجہ کون ہوتا ہوں کسی کے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے میں کسی کی لیگ پولنگ کروں، میں کسی کو نیچا دکھاؤں، میں اللہ کی ہوئی تقسیم کے ساتھ جب میں فرق کروں گا تو ڈیفینیٹلی یہ کبیرہ گناہ ہے اور یہ شرک بھی ہے۔ یہ مجھے ایک بات یاد آئی شرک والی، یہ شرک کے زمرے میں بھی چلا جاتا ہے کہ جو آپ کو اللہ نے دیا آپ اس پر راضی نہیں ہو، تو یہ اللہ کے دیے پر راضی ہونا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میں اپنے کسی لگدے لیندے نال یا آپ دے کسی دور دے یا نیڑے دے کسی رشتہ دار نال یا بھائی نال حسد کر رہا تو ان دے وچ انسان نو چاہیے کہ وہ اللہ اگے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اگے نماز پڑھتے دعا کرے، یا اللہ یہ پریشانی میری نہیں ہے، نہ ہے میری خوشی ہے، نہ ہے میری پریشانی ہے، یا اللہ میں جیڑی کیفیت وچ ہاں، میرا سونے ربا میں جیڑے عذاب وچ مبتلا ہاں، یا اللہ میں اس عذاب تو میری جان چھڑا دے، سونے مالکا میں حسد کرنے والے کو تو تہجد بھی پڑھنا چاہیے قسم سے، اور وہ جو حسد کر رہا ہوتا ہے، جو کسی کو قتل کروانے یا کرنے تک چلا جاتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کو یاد کرے اور اللہ سے توبہ کرے۔ دیکھیں جو اللہ نے جس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے، میں کون ہوتا ہوں کہ میں اس کے نصیب سے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے، ہمارے ہاں بہت رواج ہے کہ ایک بندہ جس پیک پہ کھڑا ہے اس کو کھینچ کر اپنے برابر لے آنا اور کہنا کہ ہاں بس اب ٹھیک ہے۔ نہیں یار، یہ ایسے تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا دیا ہے، آپ کسی کو کھینچ کر پیچھے نہیں لا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو دوست جہاں پر جس پیک پر جس کامیابی کے جس لیول پر کھڑا ہے، آپ اپنی فیلڈ میں سٹرگل کریں، کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خدا داد صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، انسان کو جتنی صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، اگر انسان نیت ارادہ اور اس کو اپنا مقصد بنا لے تو دنیا کا کوئی کام مشکل نہیں ہے، کوئی کام بھی ناممکن نہیں ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ خود سٹرگل کریں اور اس کے برابر جائیں یا اس سے آگے نکلیں۔ یہ ہوتا ہے کمپٹیشن، کسی کو کھینچنے کی کوشش کرنا اور اپنے پیچھے لا کر کھڑا کر دینا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ کو، ہمارے بھائیوں کو، دوستوں کو اس کیفیت سے بچائے۔ یہ بہت خطرناک کیفیت ہے، یہ دوست کو دشمن بنا دیتی ہے، رشتہ داروں کو اپنوں کو پرایا کر دیتی ہے، اور آپ مختلف مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں حسد کی وجہ سے۔ آپ اس بندے کے خلاف چلے جاتے ہیں جو بندہ آپ کا ویل وشر ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کا بہت اچھا فین ہو، آپ کا ویل وشر ہو، آپ کی عزت کرتا ہو، آپ کے تقدس کا خیال کرتا ہو۔ تو میں جناب آپ سے، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اور یہ گزارش کروں گا کہ اس کا ایک ہی حل ہے، آپ اللہ کی ہوئی تقسیم پر راضی ہو جائیں۔ خدا کی قسم آپ اپنی بے سکونی چھوڑ دیں، خدا کی ہوئی تقسیم پر راضی ہو جائیں اور اپنے لیے رب سے دعا کریں۔ تو اگر کوئی کسی کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور آپ کو وجہ کا بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ انسان میرے لیے برا کر رہا ہے، تنقید برائے تنقید کر رہا ہے، اصلاح برائے تنقید کر رہا ہے، یا ہر بات میں تنقید ہے، یا ہر بات میں مخالفت ہے، مخالفت کی کوئی وجہ نہیں ہے، تو اس کو پھر یہ چاہیے بالآخر کہ وہ اس کو ایک کپ چائے کا پلائے اور اس کا شکریہ ادا کرے، کیونکہ وہ یہ ضمانت دے رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کامیاب ہو جانا ہے۔ وہ حاسد یہ سگنل دے رہا ہوتا ہے کہ آپ نے آگے نکل جانا ہے، آپ نے کبھی نہ کبھی آگے نکل جانا ہے، وہ دنیا کا کوئی بھی محاذ ہو۔ ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی کامیابیوں کی مختلف تعریفیں ہیں، ہر بندے کی نظر میں کامیابی ایک مختلف چیز ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو انسان اپنی زندگی میں دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے نا، وہ انسان کامیاب ہے، اور جو انسان اپنی زندگی پر مطمئن ہے اور دوسروں کو فائدہ بخش ہے، میری نظر میں وہ انسان کامیاب ہے، بس دیٹ از آل۔
تو جناب اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وسیم منشا ڈوگر چینل کا خیال کیجیے گا. سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر میری بات اچھی لگے تو اس کو ضرور شیئر کریں. والسلام.